नजरीन, अमेरिका बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन पर हमला किया गया है। यमन की बंदरगाहों, उनकी मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है और खबरें ये आ रही नाज़रीन के यमन जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक करने वाला है। अंडरग्राउंड क्या बड़ा ऑपरेशन इस वक्त यमन करने जा रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान की जानिब से इसराइली एयरबेस पर हमला किया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, सीरिया में कुछ बड़े अटैक्स हुए हैं। अमरीकी हिमायत याफ्ता जो तंजीमें हैं उन पर रशिया और सीरिया की जानिब से किस तरह से हमला किया गया है वो भी आपको बताएंगे। और ईरान ने इसराइल के खिलाफ क्या इकदाम उठा लिया है, यूएन से निकालने की बात की जा रही है इसराइल को, और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान क्या खुफिया मामलात चल रहे हैं उनकी भी कुछ तफसीलात, और इकॉनमी के मामलात पर IMF किस तरह से बता रहा है कि रेड सी की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान दुनिया को भी उठाना पड़ रहा है और यूरोप और इसराइल को उठाना पड़ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको यमन में लिए चलते हैं और यमन के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास आ गई हैं। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर नाज़रीन बमबारी की गई है। अल सलीफ का इलाका है जिसमें बमबारी हुई है। इसके अलावा हुदैदा की जो बंदरगाह है उस पर निशाना बनाया गया है, बमबारी हुई है। और अमेरिका ये कह रहा है कि दे स्ट्रक एंटी शिप क्रूज मिसाइल एंड अनमेन्ड वेसल्स। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इनकी बहुत सारी कश्तियाँ एंड जो इनके एंटी शिप क्रूज मिसाइल, मतलब वो लॉन्चिंग साइट है जहां से ये क्रूज मिसाइल फायर होने थे, हमने उसको जाकर निशाना बनाया है और उनको तबाह किया है। तो ये यमन के हमले हम आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं रोज़ाना, बल्कि हर 2-4 घंटे के बाद ये खबरें आ रही हैं कि यमन पर मुख्तलिफ औकात में बमबारी जारी है। 17 फेब करीब आती चली जा रही है। ये 17 फेब वो है जो यूरोप ने डेट दे रखी है यमन पर हमले के हवाले से, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि अगर कहीं से भी यूरोप या अमेरिका दौड़ जाता है यमन के साथ जंग से, तो यही लिखा जाएगा कि यूरोप और अमेरिका डर कर यमन से भागे हैं, यमन से डर कर ये भागे। अगर ये अब यहां से भी वापस मुड़ जाते हैं और जो देखिए ना, आप इजलास करते हैं, आप डेट देते हैं कि 17 को हम हमला करेंगे, फिर अमेरिका बरतानिया कितने हमले कर चुका है यमन पर, तो अगर वो मतलूबा हदफ अपना हासिल नहीं कर सकता, जो कि अभी तक नहीं कर सका और नाकाम रहा है, और यहां से दौड़ जाता है, तो फिर यही लिखा जाएगा कि यमन ने भरपूर तरीके से जो है खड़ा रहा और अमेरिका जैसी, बरतानिया जैसी जो सुपर पावर्स हैं, पूरा यूरोप जो है उसको शिकस्त दी। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। पिछले 48 घंटे नाज़रीन गुजर गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया यमन की जानिब से, यानी जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है रोजाना किसी ना किसी जहाज की खबर आ रही है, लेकिन पिछले 48 घंटों से यमन की जानिब से कोई निशाना नहीं बनाया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जहाज वहां से गुजरना शुरू हो गए। नेवल ब्लॉकेड तो उसी तरह से कायम है। एक तो यह हुआ है कि इनके जहाज़ों ने मुकम्मल अवॉइड करना शुरू कर दिया है गल्फ ऑफ एडन वगैरह वहां से भी, लेकिन जो असल इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि खबरें आ रही हैं कि यमन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक करने जा रहा है। कोई ऐसा मिशन जो अमेरिका और इसराइल और बरतानिया को हिला के रख देगा, ऐसा सरप्राइज हमला इस वक्त यमन करने जा रहा है। मिसाल के तौर पे मगरबी मीडिया ये लिख रहा है कि द नेक्स्ट टारगेट ऑफ हौसीज में बी अंडरग्राउंड। अब ये किस हवाले से नाज़रीन बात कर रहे हैं, ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि यमन ये वाजे कर चुका है कि अब वो इसका हक रखता है, लेजिटिमेट है उसके लिए कि अगर वो ये काम कर दे, अगर वो इंटरनेट केबल्स काट दे, इसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट आएगा, खास तौर पे इसराइल, पूरे यूरोप पे, अमेरिका पे, सब पे। तो यमन ने ये कहा है कि अगर गजा में इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, अगर गजा में इस तरह की ब्रूटल वॉर लड़ी जा सकती है और किसी के जुबान तक नहीं हिलती उनके लिए, और वहां पर आपकी आंखें बंद हैं, वहां पर कोई ज़ाब्ता और इंटरनेशनल लॉ नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी जो जंग होगी वो भी किसी ज़ाब्ते वाली जंग नहीं है। हम भी फिर हर काम करने का मजाज है, हम भी हर कदम उठा सकते हैं।
پھر یہ وہ جنگ ہے جس میں ہر چیز جائز ہے. یعنی اگر آپ اسرائیل کو الاؤ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے یہ امپیکٹ ہوگا جی، اس سے عالم پر امپیکٹ ہوگا. پھر یہ بات چلنے والی نہیں ہے. اسی لیے ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اگر غزہ میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ہم بھی جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو اب سب سے زیادہ اس وقت فوکس اور دنیا کا میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگلا جو بڑا اٹیک ہو سکتا ہے وہ حوثی جو ہیں وہ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ، یعنی جب یہ جنگ پوری پھیلنے والی ہے، جب یورپ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ جو بڑی جنگ ہونے والی ہے اس میں یورپ یہ قدم اٹھانے جا رہا ہے. اور وہ اتنا بڑا قدم ہوگا کہ دنیا نے ایسے بحران کا ناظرین سامنا نہیں کیا. یعنی موجودہ دنیا میں جب ہر چیز ہی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، سب سے بڑا فائنینشل آپ کا کرائسس ہوگا. آپ کے سارے بینکس، آپ کا سارا فائنینشل ڈیٹا وہ آپ کا سارا انٹرنیٹ کے اوپر ہے. آپ کے مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر چل رہی ہے؟ تو اگر وہ کاٹ دیا جائے گا تو پھر دنیا نے ایک ایسا بحران دنیا فیس کرے گی، اتنا کیوس. جیسے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ انٹرنگ ان ایج آف کیوس. تو ایک ایسا دنیا میں کیوس پھیلے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک ایسی نئی چیز ہونے جا رہی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. یعنی یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. بھئی ہوا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ یہ ہماری امیجنیشن سے بھی اوپر ہے. تو اس پر اب کافی جو ہے نا وہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دنیا کا میڈیا بھی لکھ رہا ہے. اچھا، یہاں پر ساتھ ناظرین ایک اور امپورٹنٹ چیز میں شیئر کر دوں پھر دوسرے طرف چلتے ہیں. ناظرین افریقہ میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ڈائریکٹلی اس جنگ کے ساتھ لنک کر رہی ہیں، کیونکہ جب جنگ پھیلے گی تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس میں ڈریگ ہو جائیں گی جو فی الحال اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی. لیکن جو یہ معاملات پھیل رہے ہیں تو وہ جو دوسرے خطے میں جو ایک چیز ہو رہی ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنک ہو جائے گی. ناظرین یمن کے بالکل سامنے ہے صومالیہ. تو صومالیہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. ایک تو ناظرین صومالیہ اور سوڈان خاص طور پہ وہاں پہ سول وارز چل رہی ہیں، وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو ان سارے افریقہ کنٹری سے اس سے پہلے بحری قزاق آیا کرتے تھے. تو پھر ایک نیویگیشن کا ایک پورا مطلب ایک نیویگیشن فورس بنی جس میں 39 کنٹریز ہیں جنہوں نے اس پورے علاقے کو محفوظ بنایا. تو اب ناظرین وہاں پر ایک ایسے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ جب یمن کی جنگ پھیل جائے گی تو یہاں سے دوبارہ جو بحری قزاق ہیں وہ ادھر انٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو پھر ایک پوری سپیس مل جائے گی. مثال کے طور پر ایک جو ابھی بڑا واقعہ ہوا ہے جو میں اصل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یو اے ای کے بیس پر صومالیہ میں حملہ ہوا ہے. یو اے کی متحدہ عرب امارات کی ان کی بیس پر صومالیہ میں حملہ ہوا ہے اور ان کے 6 فوجی جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای بہت بڑا ریٹیلیشن اٹیک وہاں پر کرنے جا رہا ہے صومالیہ میں. مطلب جیسے امریکہ نے کیا نا تو اس سے بھی شاید بڑا ایک ریٹیلیٹری رسپانس اس وقت یو اے ای صومالیہ میں کرنے جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں یو اے ای پر پھر واپس حملے جو ہیں وہ بڑھیں گے. تو یہ اس وقت بڑے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ پھیل جائے گی نا، یہ جنگ جب بڑی ہو جائے گی تو پھر جو کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے، جو کچھ صومالیہ میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ جو 4 جہاز پکڑے گئے تھے ابھی، مطلب یہ پچھلے 2 مہینوں میں 4 جہاز پکڑے گئے، ان کا کیا ہوا، وہ کہاں گئے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. درمیان میں یہ خبریں آئیں کہ عربوں کو درمیان میں ملا کر پیسے ویسے دے کر ان قزاقوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاز وغیرہ واپسی کی. لیکن جو ہے نا تصدیق شدہ خبر نہیں آئی کہ کیا وہ واپس ہوئے جہاز، کیونکہ یہاں سے یہ پکڑتے ہیں پھر افریقہ میں یہ آگے سے آگے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب ناظرین دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب جنگ یہ پھیلے گی تو جو کچھ ادھر افریقہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ افریقہ میں ہو رہا ہے، مطلب اتنی وارز وہاں پر چلی ہوئی ہیں، وہ خطہ آلریڈی ڈی سٹیبلائز ہے. لیکن جب یہاں پر جنگ نہیں تھی مڈل ایسٹ میں تو افریقہ والا زیادہ ادھر امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا. لیکن اب جب مڈل ایسٹ میں بھی جنگ چھڑ جائے گی اور افریقہ میں ساتھ بالکل جنگ چھڑی ہوئی ہے آلریڈی، تو پھر یہ دونوں معاملات آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گے. تو جب یہ کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو پھر ایک ایسی صورتحال بنے گی جس سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یعنی ادھر یمن حملے کر رہا ہے، ادھر سے جناب صومالیہ اور سوڈان کے بحری قزاق کود گئے، یا وہاں سے ملیشیا اندر گھس گئی ہے.
تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ کیسی صورتحال ہے جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ پھر وہ صورتحال کس طرح سے سنبھالی جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا امریکہ اور یورپ، اصل بات جو ہے کہ وہ اتنی بڑی یہ گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں، وہ اتنی بڑی یہاں پر ایک تباہی لانے جا رہے ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ان کو خود بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پھر تو ایک ایسی جنگ ہونی ہے کہ پھر ایک نے رہنا ہے دوسرے نے نہیں رہنا، پھر تو اسی طرح کے معاملات ہوں گے نا، تو جہاں پر جتنی بڑی یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اچھا، پھر ناظرین آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ جو حوثی جو کچھ کر رہے ہیں یا جو جنگ چل رہی ہے اس کے اکانومی پر کتنے بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جنگ ڈائریکٹلی دفاع آپ کا ڈائریکٹلی اکانومی پر وہ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ دیکھیں رشیا جب ٹوٹا تھا وہ افغانستان کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو افغانستان کی فورسز تو ماسکو میں داخل نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا یہ کہ ایک تو افغانستان کی وہ جنگ ہارے، دوسرا اکانومی کولیپس کر گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب اس جنگ کے نتیجے میں جن کی اکانومیز کولیپس کر رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو اسٹیٹمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ The impact of the conflict in the Middle East is evident in rising shipping cost and reduced traffic through the Red Sea، کہ بالکل مطلب قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو جہاز پہلے کم قیمت پر گزر رہے تھے وہ اب زیادہ قیمت پر وہاں سے گزر رہے ہیں، کرایہ بڑھ چکا ہے، کرایہ کے نتیجے میں جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ یورپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے دا کنفلکٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، دا کنفلکٹ ان مڈل ایسٹ افیکٹس ٹورزم ان نیبرنگ کنٹریز اینڈ وی آر کلوزلی مانیٹرنگ دا فائنینشیل امپیکٹس۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ خالی مثال کے طور پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قطر سوچے یا یو اے سوچے یا سعودی عرب سوچے کہ اچھا جنگ تو غزہ میں چل رہی ہے اور ہم اس سے متاثر نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے، یہ پورے خطے پر اینڈ دین اس کے بعد پورے عالم پر اس کے امپیکٹ آئیں گے۔ فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ شپنگ جو کاسٹ بڑھی ہے وہ ایک چیز ہے، ٹورزم بند ہو گیا ہے کہ بھائی اس وقت خطے کی صورتحال یہ ہے، ادھر سے مطلب یمن بیٹھ کر جو ہے وہ 1600 کلومیٹر بیلسٹک میزائل داغ رہا ہے ادھر اسرائیل میں، تو مطلب ادھر کوئی راکٹ اتنی دور فائر کر رہا ہے جیسے ایران نے کیا ادھر موساد کے، تو کہاں سے راکٹ آ رہے ہیں، کہاں سے میزائل آ رہے ہیں، کہاں سے ڈرونز آ رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جو ارائیول ہے اس پورے خطے میں جو ٹورزم ہے خاص طور پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ متاثر ہو گیا، اور اس کا سیدھے سیدھے جو اکنامیکل ایفیکٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو سبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ غزہ کی جنگ بند کروائیں، وگرنہ یہ کوئی نہ سوچے کہ غزہ کی جنگ صرف جو ہے 2-4 کنٹریز کو متاثر کرے گی، یہ سب کے لیے تباہی لے کر آئے گی، اس لیے ہوش کے ناخن سب کو لینے چاہیے۔ اچھا، اب ناظرین آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، کچھ 4-5 بڑے حملے کیے گئے، ان کی تفصیلات جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ خربت مار بیس ہے، اس کو فلک میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جب سے ناظرین اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہنڈریڈز آف ایئر کرافٹ کیریئر وہ ریڈی کھڑے ہیں، اور اتنے ریڈی ہیں کہ ود ان فیو منٹس وہ جا کر بیروت پر حملہ کر سکتے ہیں، اتنے ریڈی وہ تیار کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نشانے پر لے لیا ہے اسرائیلی ایئر بیسز کو کہ اچھا تمہارے جہاز ریڈی ہیں تو ہمارے میزائل بھی ریڈی ہیں۔ تو یہ جناب اب کوشش کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں کہ جو ان کی مختلف بیسز ہیں ان پر اٹیک کیا جائے، تو خربت مار بیس پر اسی والے سے اٹیک کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرٹلری پوزیشن پر حملہ کیا ہے ود کارٹوشا راکٹس، ڈزنز آف کارٹوشا راکٹس، یعنی جو جہاں سے وہ آرٹلری جہاں پر انہوں نے فکس کی ہوئی ہے، جہاں سے وہ فائر کرتے ہیں، اس پوزیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ان کا ناظرین میڈیا کہہ رہا ہے کہ وی انٹرسیپٹڈ سسپیشیس ایئر ٹارگیٹس ٹورڈز خدرام ساؤتھ آف سفید سٹی، مطلب بہت سارے جو اس میں ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں یا راکٹس اور میزائل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایریل ٹارگٹ ہے جس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ فائر ہو رہے تھے اور ان میں سے کچھ کو تباہ کر دیا گیا ہے ہوا میں۔ پھر ناظرین جو آخری حملہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسپائی ایکوپمنٹ کو نشانہ بنایا ہے، الاباد ملٹری سائٹ ہے، اس پر جو سرویلنس کے لیے، جو جاسوسی کے لیے آلات وہاں پر لگائے گئے تھے، ان کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ تو یہ ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے تازہ ترین حملے تھے۔ آپ کو یہ ساری جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیبنان جنگ کی اس وقت صورتحال کیا ہے، تو اس میں دوبارہ تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے، حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ناظرین 2 اور بڑی چیزیں ہوئی ہیں، وہ ذرا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ناظرین سیریا میں کچھ بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا واقعہ ہے کہ SDF سیرین ڈیموکریٹک فورس
اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ ایس ڈی ایف کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ناظرین؟ اس پر ایس ڈی ایف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو دو بیسز ہیں کرنیکو اور عمر آئل فیلڈ امریکہ کی، ان پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ایس ڈی ایف اس فورس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے کافی جو فائٹرز ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ اچھا اب ناظرین ایس ڈی ایف جو ہے یہ امریکی حمایت یافتہ اور اینٹی ایرانی تنظیم ہے، یعنی جیسے حزب اللہ ہے وہ ایرانی حمایت یافتہ اور اینٹی امریکی تنظیم ہے۔ تو اسی طرح امریکہ نے کچھ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جن پر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو کوئی بھی پھر نہیں کرتا، لیکن یہ امریکی حمایت یافتہ سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح کہ سیریا یہ الزام لگا رہا ہے کہ داعش کو ریوائیو کروا رہا ہے امریکہ، ان کے حملوں سے وہ ریوائیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور داعش آپریٹ بھی وہاں پر کرتی ہے جو ٹیریٹری امریکہ کے قبضے میں ہے، داعش وہاں پر آپریٹ کرتی ہے۔ تو ایس ڈی ایف کا بھی کچھ اسی طرح یہ ایران پر حملے کرتی ہے، ایرانی ایسڈز پر، ایران کی تنظیموں پر، اور ابھی ترکی میں آج سے کچھ 4 دن پہلے ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی، اس میں بھی بتایا گیا کہ یہ ایس ڈی ایف جو ہے وہ ملوث تھی۔ تو یہ اب اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات ناظرین یہ ہے یہ تنظیمیں اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ دیکھیں جو اس سے پہلے بڑی تباہی ہوئی ہے وہ ان تنظیموں کی آپس میں ٹکرانے کے ساتھ ہوئی ہے۔ دیکھیں داعش کے ساتھ ہی تو اصل جنگ تھی، کتنے سال وہ جنگ چلی اور کتنی تباہی ہوئی ہے عراق اور شام میں داعش سے لڑتے لڑتے۔ تو اگر یہ تنظیمیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہیں اور آپس میں دوبارہ سے مطلب ایرانی حمایت یافتہ اور اینٹی ایرانی جو تنظیمیں، دیکھیں امریکہ کیا پتا کہ وہ یہاں پر ایک عراق اور شام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر نہ بڑے حملے مطلب آگے جنگ کو نہ کرے خود، لیکن اگر وہ ان تنظیموں کو ایکٹیو کر رہا ہے تو پھر تو مطلب وہ پیچھے رہے گا اور آگے ان کے ذریعے سے ایک نئی جنگ وہاں پر چھڑے گا۔ مطلب یہ پاسبلٹیز اب ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود آگے نہ آئے، اب وہ ان تنظیموں کو دوبارہ ریوائیو کرے اور ان کے ذریعے سے حملے کروائے۔ تو جب یہ تنظیمیں دوبارہ سے آپس میں ٹکرائیں گی اور پیچھے امریکہ کی سپورٹ ہوگی تو پھر کتنی بڑی تباہی عراق اور شام کو ایک بار پھر فیس کرنا پڑے گی۔ اور یہ وہی ایس ڈی ایف ہے ناظرین جس پر روس کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا، یعنی ابھی اس کانفلکٹ میں اگر پہلا حملہ روس نے کسی پر کیا ہے تو وہ ایس ڈی ایف پر کیا ہے اور ان کے 20 فائٹرز روس نے مارے ہیں۔ تو ادھر سے امریکی حمایت یافتہ یہ تنظیمیں ہوں گی، آگے سے روس ہوگا، ایران ہوگا اور ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں ہوں گی۔ اور یہ میں ایک انالیسز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ خود بھی ہو، لیکن اگر امریکہ نہیں ہے تو اس کا مطلب تنظیمیں ضرور ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ نہیں ہے تو تنظیمیں ضرور ہیں، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر اب دوبارہ حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اچھا دوسری طرف جو عراق کا معاملہ ہے ناظرین، وہاں پر جو سپریم کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے عراقی حکومت کے ساتھ، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن میٹنگ ہے۔ اگر امریکہ اس پر راضی نہیں ہوتا انخلا کرنے پر تو ایک آخری مہلت تنظیموں کی جانب سے دی گئی تھی کہ اگر آپ ایگری نہیں ہو رہے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔ تو صورتحال عراق اور شام میں بھی کچھ اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اب ناظرین ایران کے حوالے سے کچھ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں آخر میں۔ ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ they will propose to expel Israel from United Nation۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جنہوں نے یو این بنایا ہے آج ایران کہہ رہا ہے کہ ہم انہی کو یو این سے نکالیں گے۔ دیکھیں مطلب یہ چیزیں میٹر تو کر رہی ہیں نا۔ کیا 75 سالوں میں پہلے بھی کبھی یہ بیانیہ آیا یا آپ نے ایسی کوئی بات سنی کہ اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن سے نکال دو، یا سفارتی سطح پر اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے اسرائیل یا اتنا آئسولیٹڈ ہوا ہے وہ دنیا میں کبھی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر تو کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں کہیں سفارتی محاذ پر، کہیں عالمی سیاست میں، کہیں میدان جنگ میں، کہیں دوسرے ریجن میں، کہیں گلوبل سطح پر، کہیں ریجنل سطح پر وہ تباہ ہو رہا ہے، کہیں اس کی ملٹی نیشنل کمپنیز وہ زیر عتاب آئی ہوئی ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام اطراف سے بیسیکلی اس کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایران ایسی ایسی باتیں لے کر آتا ہے، اسی لیے وہ نمبر 1 دشمن ایران کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے anyone who violates the United Nations resolution cannot abide by its laws and frameworks and must therefore be expelled. We received many messages asking us to stop supporting Palestine, but we continue and Jerusalem must be liberated. The West tried to prevent us from supporting the Palestinian cause, and today 45 years after the victory of the revolution, our demand is still to liberate Jerusalem and support Palestine.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 45 سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہمیں یہ پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، جو فلسطینی کاز ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، فلسطین کی آزادی کا مطالبہ ترک کر دیں، اور ان کا یہ 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتا ایران، 2 اسٹیٹ کو نہیں، ایران مانتا ہے صرف فلسطین کو۔ ایران میں کلاک بھی لگا ہوا ہے، ان کا جو سب سے ایک آفیشیل ایک چوک کہہ لیں، وہاں پر ایک کلاک لگا ہوا، اور وہ اینٹی کلاک ہے، اس میں ایک ٹائم سیٹ ہے کہ فلاں ایئر تک اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اینٹی ایسے چل رہا ہے کہ بھائی اگر 2 سال سیٹ کیے تھے تو اب اس میں آج 6 مہینوں کے بعد 1.5 سال پیچھے رہ گیا، مطلب یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی میں بھی کوشش کی جاتی رہو، اب پھر ہمیں میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں کہ فلسطین کی سپورٹ بند کر دو، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہر صورت میں یروشلم آزاد ہوگا اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ناظرین، جو سعودیہ اور ایران کا کوارڈینیشن ہے اس حوالے سے بہت مثبت خبریں آ رہی ہیں اس وقت۔ خبریں ناظرین یہ ہیں، عرب میڈیا اور ویسٹرن میڈیا بھی اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے، اور خود ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جو کوارڈینیشن ہے اس وقت ایران اور سعودی عرب میں وہ آئیڈیل سطح کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی جو 100 سال یا 70-80 سال جو انہوں نے آپس میں لڑے ہیں، شیعہ سنی میں جو ہم پھنسے رہے ہیں یہ عالم اسلام، تو اب جو ایران اور سعودی عرب میں تعلقات بہتر ہوئے ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے زیادہ کلوز آ گئے۔ اچھا، یہاں پر کیلکولیشن یہ تھی کہ اس جنگ کی وجہ سے شاید ان کے تعلقات بگڑ جائیں گے، لیکن وہ زیادہ کلوز ہو رہے ہیں۔ اور سب سے حیرت ویسٹ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو اس بات سے اور تشویش بھی ہے کہ جو اسٹریٹجک اور ڈیفینس ٹائز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایرانی حکام نے ان کے ڈیفینس شو میں شرکت کی ہوئی تھی، سعودی عرب کے لیے وہاں پر ویزے کی ایگزیمپشن کر دی گئی ہے ایران میں کہ سعودی سٹیزن جائیں بغیر ویزا کے وہاں، تو یہ کلوز ہو رہے ہیں اور اسٹریٹجک ٹائز دونوں میں۔ اسلحے کے لیے اب جو عالم اسلام ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ ترکی مصر کو دے رہا ہے، ایران مختلف ملکوں کو دے رہا ہے، سعودی عرب بھی اب ہو گیا کہ وہ مختلف ملکوں کو اسلحہ دے سکے، تو یہ کافی امپورٹنٹ چیزیں۔ اور اب جس طرح سے سعودی عرب کو ایک طرح سے ناکامی ہوئی ہے یا امریکہ نے اس کا مان نہیں رکھا، تو یہ لکھ لیں یہ سعودی عرب جو ہے اب وہ زیادہ اس بلاک کی طرف آ رہا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے سعودی عرب کس پر ریلائے کر رہا تھا؟ صرف امریکہ پر، لیکن سعودی عرب کی کوئی بات نہیں مانی گئی، امریکہ نے بالکل اس کا وقار اور مان نہیں رکھا۔ تو اب سعودی عرب کو بھی یہ ہے کہ بھائی اگر چائنا اور رشیا بھی تو یہاں پر موجود ہے، اگر ہم اتنا کچھ دے کر امریکہ کو ان کے منہ سے سیز فائر نہیں نکلوا سکے تو پھر آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں، اور وہ تبدیل ہوگی۔ اب وقت جو ہے نا وہ قریب آ چکا ہے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔